खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद। उस वक्त सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप हटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा जलजला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को हटा दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी, और उसके दौड़ के निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानिद हो गए। फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यसू को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्दी जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर दी। और देखो यसू उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। तब यसू ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। अंजील पाक के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अजीज़ भाई और बहनों, आज हम बड़ी खुशी के साथ मौसम का मुकाबला करते हुए आए हैं ताकि हम यसु मसीह के जलाली जुटने की ईद मना सकें। आज हमने पुराने अहदनामे से नजात की पूरी कहानी सुनी कि खुदा ने किस तरह इब्तिदा में जब कुछ नहीं था, खुदा ने सब चीज़ें बनाई, और खुदा ने सब चीज़ें बनाने के बाद हर चीज़ को देखा और हर चीज़ को कहा कि अच्छा है। तो खुदा ने हम सबको भी ये दावत दी कि हम भी हर चीज़ को अच्छा कहें, अपने आप को भी अच्छा कहें, अपने आप को भी अच्छा कहें, सबको अच्छा कहें। हमने देखा ना खुदा की नाफरमानी हुई, और नाफरमानी की वजह से इंसान खुदा से दूर हो गया। खुदा अंबिया के ज़रिए से इंसानों को फिर खुदा के करीब लाता रहा। और हम देखते हैं कि एक बात बहुत ख़ास है। उस ख़ास बात यह है कि खुदा बार बार अंबिया के ज़रिए अपने लोगों को कहता रहा कि तुम मेरे लोग हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम दूसरी कौमों से फ़र्क हो। इसकी एक वजह यह है कि जब खुदा ने हज़रत इब्राहीम को बुलाया तो वो सारा खिता जिसको हम मेसोपोटामिया या जो ये इराक, शाम और सारा फ़लस्तीन, कनान, यह सारा इलाका, यहाँ पर हर तरफ कबीले थे, बहुत सारी कौमों का जिक्र होता है, और हर कौम में, हर कबीले में बुतों की परस्तिश की जाती थी, बुतों की। और खुदा ने जब हज़रत इब्राहीम को हारान से बुलाया तो खुदा ने हज़रत इब्राहीम को कहा कि तो अपना घर, बहन, भाई सब छोड़ देगा, अब तू मेरा हो जाएगा, तुम्हारे लिए कोई दूसरा खुदा नहीं, मैं खुदा हूँ। और इसके बाद खुदा अपनी सब कौमों को, जितने भी लोग आए, उनकी हदायत फरमाता रहा
اس لیے خدا نے جب حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں 10 حکم بھی دیے تو بھی یہ کہا کہ تم کسی چیز کی کوئی مورت نہ بنانا، کسی خدا کی طرح نہ آسمان میں، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے کوئی خدا نہیں، میں ہی ایک خدا ہوں، کوئی خدا نہیں۔ اس جو خدا نے اس طرح اپنی اس قوم کو سب قوموں سے علیحدہ کر لیا، ان کو چن لیا، اور چننے کی وجہ یہی تھی کہ تم کسی بت کی پرستش نہیں کرو گے، کوئی اور خدا نہیں، میں تمہارا خدا ہوں۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی خدا تربیت کرتا رہا۔ خدا نے صرف بنی اسرائیل کو چن لیا، بنی اسرائیل کو چنا۔ جب یہ لوگ یوشع کے زمانے میں جب یہ لوگ آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب انہیں کہتا ہے کہ جا کر تم اپنی اس ملک کو فتح کر لو، اسے بتایا گیا وہاں جو بھی کوئی چیزیں دیکھو سب کو ختم کر دو، تاکہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت کی جائے۔ جو خدا قوموں کی تربیت آہستہ آہستہ تربیت کرتا ہے، انسان کیونکہ جب تک کوئی چیز دیکھتا نہیں ہے وہ یقین نہیں کرتا، اس لیے شروع میں لوگوں نے اپنے لیے خدا بنا لیے، بت بنا لیے، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اسی چیز کا پھر وہ بت بنا لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک رجحان تھا۔ اب خدا نے وقت کے پورا ہونے پر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ خدا نبیوں کے ذریعے پہلے بھی خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا، لیکن اس وقت تک، یسوع مسیح تک، خدا اپنے کلام کے ذریعے سے بات کرتا ہے، کلام کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، لیکن کلام ہے۔ اس لیے تمام انبیاء یہ کہتے ہیں خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا، کلمہ متجسد ہوا۔ اب یسوع خود خدا کا روپ بن کر، خدا کا بیٹا بن کر یسوع مسیح ہمارے درمیان آتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی یہی بتاتے ہیں کہ میں باپ سے نکلا ہوں، باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اور جس کسی نے باپ کو ملنا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ خدا واحد کی عبادت پھر سکھائی جاتی ہے، جس کی ایک جو ہم نے پاک جمعے والی تلاوتیں، اس کے روزوں کے درمیان جو بھی تلاوتیں پڑھی گئیں، اس میں ہم یہی تلاوتیں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے خلاف حسد بڑھتی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا سے نکلا ہوں، اور تمام فقی فریسی یہودی رہنما ان کا یہی تھا کہ یسوع کون ہے، وہ یسوع کو سمجھ نہ سکے، یسوع کو سمجھ نہ سکے، یسوع کو نہ سمجھ سکے، لیکن یہ جانتے تھے کہ یسوع خدائی طاقت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، جیسے خدا نے جو کہا ہو گیا، یسوع مسیح بھی جو کہتے ہیں، مردہ کو کہتے ہیں باہر آ جا، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ نجات کی کہانی چلتی رہی، نجات کی کہانی، ہم سب کی نجات کی کہانی، اور یسوع مسیح نے آ کر اس نجات کی کہانی کو مکمل کر دیا۔ پاک جمعے والے دن ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، یسوع مسیح نے بے وفائی پر فتح پا کر فتح کو، وفاداری کو ہمیشہ امر کر دیا کہ وفاداری، خدا سے وفاداری ہی تمہارا نسب و لین ہے، خدا سے وفاداری، خدا کے احکامات پر چلنا۔ اور ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح پاک جمعے والے دن یسوع مسیح نے بہت دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، اور یسوع مسیح سے بھی بات کی گئی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے صلیب پر سے اتر آ۔ جس نے یسوع مسیح کے اپنے شاگردوں نے اور یروشلم کے لوگوں نے جب یہ جمعے والے دن اس واقعے کو دیکھا، محسوس کیا، وہ سب پریشان ہو گئے کہ وہ یسوع جس پر ہماری امیدیں تھیں کہ یسوع خدا کا بیٹا، یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع ہمارا سب کچھ ہے، جو خداوند کے نام سے آنے والا تھا وہ یہی ہے، اور یسوع مسیح کو اتنے دکھ دیے گئے، تکلیفیں دی گئیں، لگتا تھا یسوع بے بس ہو گئے۔ یسوع کے یہ 3 دن
3 दिन یسوع مسیح نے اپنی کوئی خدائی طاقت ظاہر نہ کی. یسوع مکمل خدا اور مکمل انسان ہے. اور یسوع مسیح نے حالانکہ اس سے پہلے لازر کو زندہ کیا تھا. لازر کو کہا باہر آ جا، لازر باہر آ گیا. لیکن ان 3 دنوں میں، ان تینوں دنوں میں یسوع مسیح میری طرح آپ کی طرح مکمل انسان بن کر انہوں نے اپنے آپ کو بس خدا کے حوالے کر دیا. اور انسانوں یسوع مسیح نے کیونکہ پیشن گوئی کی تھی، مقدس متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے 3 دفعہ پیشن گوئی کی. ضرور ہے کہ ابن انسان غیر قوموں کے حوالے کیا جائے، وہ دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، قتل کر دیں گے، اور لکھا ہے کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. اب یہ والی بات تیسرے دن جی اٹھوں گا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی کہ میں جی اٹھوں گا. لیکن یسوع مسیح کو تو وہ اتنا مار رہے ہیں، یسوع مسیح بے بس ہو گئے ہیں، یسوع مسیح کو سلیپ دے دی گئی ہے، اور یسوع مسیح بالکل نڈھال ہو گئے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ اور ہم دیکھتے ہیں سب طرف خاموشی. اور دوسری طرف جو فقی فریسی تھے، یہودی تھے، جو عالم تھے بڑے بڑے، انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح اب فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب دفنا دیا جائے. پہرے دار نے، جو پہرے دار تھا جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، جب یسوع مسیح نے جان دی، پہرے دار نے کہا بے شک یہ آدمی راستے باز تھا، بے شک یہ آدمی راستے باز تھا. یہودیوں نے جب پلاطس سے کہا کہ اس کی قبر پر پہرا لگا دیا جائے اور بڑا پتھر قبر کے منہ پر رکھا جائے. یہودیوں کا دستور کے مطابق، اس وقت دستور کے مطابق قبر جو تھی، جس طرح سے آج کل ہماری قبریں بناتے ہیں ہم، اس طرح کی نہیں تھیں. وہ پہاڑیوں کے اندر، جس طرح سے آئی پہاڑی کے اندر وہ کھود کر قبر بناتے تھے. اور جتنا اہم بندہ ہوتا تھا اتنی ہی اہم اور عالی شان قبر بھی بنتی تھی، اتنی ہی عالی شان قبر بنتی تھی. تو یسوع مسیح کے لیے جو قبر تھی وہ بھی ایک بڑی عالی شان قبر تھی. بتایا گیا کہ اس میں کوئی رکھا نہ گیا تھا، اور وہ لاش کو سیدھا رکھتے تھے، قبر کے منہ کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتے تھے، اور جتنا شخص عزیز ہوتا تھا، پیارا کرتے تھے لوگ، وہ آ کر دروازہ ہٹا کر، یعنی پتھر کو ہٹا کر وہ پھر اندر چلے جاتے. وہ سمجھ لے کمرہ بنا ہوا تھا. وہ پھر جا کر خوشبویاں لگاتے رہتے تھے، کئی 40 دن تک خوشبویاں لگاتے رہتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ یہ عزیز ہے ہمیں، ہم اس کی لاش کو خراب نہیں ہونے دیں گے، خوشبویاں لگاتے رہیں گے. تو یسوع مسیح کے لیے بھی اسی لیے لکھا ہے 50 سیر. یہ تو لکھا ہے نکودیمیوس لایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا، پیلاطس سے جا کے کہا کہ اس کی قبر کے اوپر پہرا بھی لگا دیا جائے. اور الفاظ آپ دیکھیں یسوع مسیح کے بارے وہ الفاظ کیا کہتے ہیں. یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے جان بھی دے دی ہے، یسوع مسیح کو دفنا بھی دیا گیا ہے، لیکن یہودیوں کا غصہ، یہودیوں کی نفرت، یہودیوں کی شدت ختم نہیں ہوئی. انہوں نے کیا پیلاطس کو جا کے کہا اس کی قبر پر پہرا لگا دیا جائے، کیونکہ اس مکار نے کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا. ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ لاش. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کی منہ پر بڑا پتھر رکھا گیا، اور قبر کے اوپر اب پیلاطس ہے، رومی بادشاہ کا وہ مقرر کیا ہوا ہے، رومیوں کی حکومت تھی. اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پریشان ہو جاؤ جا کر، مجھے بھی تنگ نہ کرو، میں نے تو پہلے ہی ہاتھ دھو لیے کہ میں اس کے خون سے پاک ہوں، لیکن تم کہتے ہو میں پتھر بھی رکھوا دیتا ہوں، پہرا بھی لگوا دیتا ہوں، اور پتھر کے اوپر مور لگا دیتا ہوں. مور اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کی قبر سے پتھر کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. اس کے شاگرد بھی آئیں گے جتنے مرضی آ جائیں، رومی مہر کو دیکھ کر سب پیچھے ہٹ جائیں گے. ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے، تو رومیوں کی مہر کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا، مہر لگا دیں گے. اور جو یہ
وہ سارے لوگ جا کر بڑے آرام سے سو گئے کہ اب یسوع کو وہ دشمن سمجھ رہے تھے کہ بس اب ہم نے ختم کر دیا ہے، دفنا بھی دیا ہے، قبر پر پتھر بھی رکھ دیا ہے، مور بھی لگا دی ہے، پہرے دار بھی بٹھا دیے گئے ہیں، اور جا کر بھی سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اور اگلے دن سبت کا دن بھی تھا، تو اس لیے وہ جا کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اطمینان سے سو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خواتین پیچھے پیچھے گئیں، انہوں نے قبر بھی دیکھی جہاں دفنایا گیا۔ یہ دوسرے دن صبح سویرے آتی ہیں، اٹھ کر صبح سویرے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم جا کر خوشبوئیں لے کر یسوع کی لاش کو خوشبوئیں لگائیں گی۔ تو یہ کافی ساری خوشبو لے کر آتی ہیں، راستے میں بات کرتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے ایک منظر میں بھی دیکھا کہ قبر کے منہ پر پتھر، بہت بڑا پتھر رکھا ہے، یہ کون ہٹائے گا؟ ہم تو خواتین ہیں، صبح سویرے کا وقت ہے۔ لیکن جب وہ آتی ہیں وہ حیران ہو جاتی ہیں۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ قبر کے جو منہ پر پتھر رکھا اس پر مہر بھی لگائی گئی ہے، ہر جگہ بات پھیل گئی، لیکن وہ حیران ہو گئی کہ جو پتھر ہے وہ ایک طرف لڑکا ہوا پڑا ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں۔ اور وہاں دیکھا کہ جس پر رومیو نے مہر لگائی پتھر پر، فرشتہ آتا ہے، پتھر کو ایک سائڈ پر کر دیتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بتاتا ہے کیا تمہاریاں موہراں پئیاں نے، تمہاری مہریں خدا کے سامنے کیا کر سکتی ہیں؟ ان مہروں کی کوئی حیثیت نہیں، خدا کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ فرشتہ ان کی مہروں کو توڑ کر ایک سائڈ پہ کرتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، خدائی طاقت ظاہر کرتا ہے۔ اور اتنے میں یہ خواتین آتی ہیں اور خواتین دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، اور فرشتہ ان سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ڈرو مت۔ جب فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، بتایا گیا کہ پہرے دار جو پہرے بیٹھے وہ فرشتے کی ہیبت سے ڈر کے وہ گر گئے، لیکن فرشتے نے عورتوں کو کہا تم نہیں ڈرو، یہ اب ساری زندگی یہ ڈرتے رہیں گے، تمہارے ڈرنے کا وقت ختم ہو گیا، تم نے اب خوش رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، تم نے ہمت باندھنی ہے، ابھی تو مشن شروع ہوا ہے، اب تمہارا مشن شروع ہوا ہے، یسوع مسیح کا مشن پورا ہوا، اب تمہارا مشن شروع ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ فرشتہ بتاتا ہے ڈرو مت، میں جانتا ہوں، تم نہ ڈرو، ان کو تم نہ ڈرو، میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو جسے صلیب دی گئی تھی، جسے مصلوب کیا گیا تھا، اسے ڈھونڈتی ہو، وہ تو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ دیکھو یہ قبر خالی ہے، قبر میں کوئی نہیں، قبر خالی ہے۔ وہ خواتین بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، دیکھتی ہیں اندر قبر خالی ہے، قبر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر وہ مانتی ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ اتنے میں جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہیں، فرشتہ یہ بھی بتاتا ہے جاؤ، ادھر نہیں ٹھہرنا، یہ قبرستان ہے، یہ دکھ کی جگہ ہے، غم کی جگہ ہے، یہاں ٹھہرنے کا کوئی کام تمہارا نہیں ہے، تم تو خوشخبری پھیلانے والی ہو، اب سے تمہارا مشن ہی فرق ہو گیا ہے، جاؤ، جا کر جلیل میں جاؤ، جا کر یسوع کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ چلنے لگیں، جانے لگیں، یسوع خود ان کو ملے، یسوع نے انہیں کہا سلام، انہوں نے یسوع کو دیکھا، انہوں نے پہچان لیا کہ یسوع ہے، لیکن اب بھی دیکھ بھی رہی تھیں، لیکن آنکھیں یقین نہیں کر رہی تھیں۔ آنکھیں اس لیے یقین نہیں کر رہی تھیں کہ انہوں نے جمعے والے دن خود یسوع پر اتنا ظلم ہوتا ہوا دیکھا تھا، تو سوچ رہی تھی، اس لیے آنکھیں یقین نہیں کر رہی تھیں کہ ایک شخص جس پر اتنا ظلم ہوا ہو، وہ اپنا بچا نہ کر سکا اور وہ جی اٹھا ہے۔ یہ کیسے جی اٹھا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ حیرانگی کی بات تھی۔ لیکن یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں، یسوع مسیح اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، پھر وہ یقین کرتی ہیں، یقین کر لیتی ہیں۔ لکھا ہے پھر انہوں نے یسوع کے پاؤں پکڑے، اس کا مطلب یہ تھا کہ پاؤں پکڑ کر بھی دیکھا کہ ہم کوئی روح تو نہیں دیکھ رہے، نہیں، انہوں نے پاؤں پکڑ کر دیکھے، ہاں یہ یسوع ہے، یسوع ہے۔ یسوع نے ان کو بھی کہا کہ جاؤ، جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ۔ اب شاگردوں کو یسوع مسیح اپنے بھائی کہتا ہے، میرے بھائیوں کو جا کر بتاؤ کہ میں تمہیں جا کر وہیں ملوں گا۔ بھائیو، آج ہم بھی یسوع مسیح کے جلالی جتنے کی عید منانے آئے ہیں، عید منانے آئے ہیں۔ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج یہ یسوع کی خوشخبری، ہمیں بھی یسوع یہی کہتے ہیں، ڈرو مت، ڈرو مت، اب تمہارا مشن شروع ہوا ہے، اب تمہارا مشن شروع ہوا ہے، تم نے جا کر یہ خوشخبری سنانی ہے کہ میں اپنے کہنے کے مطابق
जी उठा हूँ। और जिस तरह मुकद्दस मत्ती की इंजील में फिर आगे लिखा है 28वें बाब में भी, जो आज की तिलावत पड़ी गई वो मुकद्दस मत्ती की इंजील की से है, और फिर आगे लिखा है, शागिर्दों को यीशु मसीह बताते हैं कि आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, तुमने अभी जाकर अभी काम शुरू कर देना है। जो आए हम भी देखें, हम यीशु मसीह हमें भी कहते हैं डरो मत, तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, तुम्हारी परेशानियों के दिन ख़त्म हो गए, अब शैतान की गुलामी ख़त्म हो गई, गुनाह की गुलामी ख़त्म हुई, यीशु ने मौत पर फतह पाई है। सबसे दुश्मन जो बड़ा था, जो बाग़े अदन में माई हवा और बाबा आदम को मिला, वो मौत था, खुदा से दूरी मौत, खुदा से दूरी मौत थी। यीशु मसीह ने वफादार रहकर सलीब तक, मौत तक वफादार रहकर वो मौत को ख़त्म कर दिया। अब यीशु में हर कोई ज़िंदा है, हर कोई ज़िंदा है जब यीशु मसीह में। इसलिए पौलुस रसूल अपनी जब कलीसियाओं को ख़त लिखते हैं, हमें भी जब, तो वो जीते जाते लोगों को भी मुकद्दसीन कहते हैं, तुम मुकद्दसीन। जो हम देखते हैं कि हम किस तरह से आज ये खुशखबरी सुनानी है। हमने खुशखबरी कैसे सुनानी है? हमने खुशखबरी भी यही सुनानी है, सबसे पहले हमने देखना है कि क्या हम खुश रहने वाले लोग हैं। जब हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, आज भी अभी बपतिस्मे होंगे, हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, पाकशक लेते हैं, इससे काम हुआ है, क्या हम खुश लोग हैं? ऐसो कुछ लोग अभी भी, कुछ लोग पाक जुमे वाले लोग हैं, पाक जुमे वाले लोग, पाक जुमे वाले लोग हैं जो दुखी दुखी रहते हैं। वो उनकी जो मसीह के पीछे पीछे चलते, वो जुमे वाले दिन आकर इधर ही रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते, वो उधर ही रहते हैं। और कुछ हमारा जो सफ़र है वो कलवरी तक का नहीं है, पाक जुमे तक का नहीं है, हमारा सफ़र उससे आगे है, उससे आगे का है। और वो सफ़र है यीशु मसीह के जलाली जुटने में शामिल हो जाना, यीशु के जलाली जुटने में शामिल हो जाना, ये सफ़र, ये मंजिल है। मंजिल जुमा नहीं है, मंजिल उससे आगे जुटने की बात है। जुमे तक वफादार रहने की बात है, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना है। हम में से कई लोग दुखों की ढेरी पर बैठे रहते हैं, अपने दुखों की ढेरी पर। ऐसे तीन दोस्त थे, तीन दोस्त बड़े गहरे दोस्त थे, और ये एक उनमें हर एक से अपने घर के साथ भी, घर वालों के साथ भी लड़ाई करता रहता, छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा बढ़ाता था। तो ये ऐसे ही गुस्से की समझ लो बोरी था, कोई भी बात होती वो गुस्से में जल्दी आ जाता, घर वाले भी उससे थोड़ा थोड़ा परेशान रहते थे। एक और शख्स था, उसका जो दोस्त था, ये तीन दोस्त थे। जो दूसरा दोस्त था वो उदास रहने वाला था, उदास रहना और चुगलियाँ लगाते रहना, उदास रहना, परेशान से रहना, दुखी दुखी सा बन के रहना, ऐसे ही कहते रहना कि ए भी मैनू तंग करदा, वो भी तंग करदा है, मैं ही रह गया है, हर कोई मेरे ही पीछे पिया है। तो वो दुखी दुखी सा रहता था, हर कोई अपने आप को दुखी दुखी कहता रहता। और तीसरा जो था, जब ये दोनों इकट्ठे होते, एक दुखी दुखी भी आता, वो इकट्ठे होता, और गुस्से वाला भी इकट्ठे होते, फिर तीसरा भी इनका दोस्त आकर मिलता, वो फिर इनको बदला लेने की बात बताता था। तो ये तीसरा बदला लेने वाला, ये फिर इनको बताता कि बदला कैसे लेना है। तो गुस्से वाले को ये भड़काता, फिर गुस्से वाला जो था वो जाकर लड़ाई लुई करता, और जो उदास उदास रहता था उसको भी वो कोई ना कोई भड़काता, फिर वो भी जाकर और नहीं तो किसी की और बुराइयां करता। तो ये तीनों दोस्त, और फिर ये मिलकर अपने दुखों का इलाज जो था, खुश रहने के लिए, हर कोई थोड़ा थोड़ा तो खुश रहना चाहता है कि नहीं चाहता? हर कोई थोड़ा थोड़ा खुश रहना चाहता है कि नहीं चाहता? तो इन्होंने अपनी खुशी को बहाल करने के लिए ये फिर थोड़ी शराब शरूब पीते, या कोई चरस चुरस पीते, सिगरेट के एक दो सूटे साटे, जो भी चीज़ मिलती, ये फिर बड़े खुश होते कि ओहो बड़ा खुश है, 10-15 मिनट के लिए खुश हो जाते। इनकी खुशी की जो मरकज़ था, वो चाहे सिगरेट पीना, चरस पीना, शराब पीना, इस किस्म की चीज़ें, जिसमें ये फिर अपनी दुनिया से बाहर चले जाते, आप ही बह के जहाज उड़ाते रहते, खुश होंगे बड़े कि बड़ा मज़ा आया। तो वो फिर सारी एक दूसरे को और भी अपनी बातें बताते। मैं जाके जो उन्होंने 2-4 गालां कढ़ियाँ, जड़ा गुस्से वाला सी ना, वो चुप हो गए सारे। तो जो परेशान सा रहता तो उसने भी कहना मैं जाके नदियाँ होरे दी बदनामी की, और 4-5 गल्लां दसियाँ। तो जो बदला लेने वाला था इनको और भड़काता था। तो एक दिन हुआ ये कि
یہ ایسٹر کا دن تھا اور یہ کرونا کے بعد کی فوراً بات ہے، کرونا کے بعد. تو یہ جو دکھی رہتا تھا، کیونکہ یہ اکثر اکٹھے کرتا تھا ان کو، یہ نماز پر آیا. نماز پر وہ آ جاتے تھے کبھی کبھی، لیکن دو جو تھے وہ زیادہ باہر ہی رہتے تھے. یہ آتے کٹھے، ایک باہر رہ جاتا، ایک دو نماز پہ آ جاتا. تو دکھی والا جو تھا وہ نماز پر آیا. اس نے آج کی تلاوت سنی تو اس نے تلاوت سننے کے بعد وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ فرشتے نے ان کو پیغام دیا عورتوں کو، ڈرو مت، جا کر یسوع کے جی اٹھنے کی خبر دو. اور وہ جو دکھوں والا پتھر تھا وہ ہٹا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ خدا نے مجھے بھی دکھی رہنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا. کیا کسی کو خدا نے دکھی رہنے کے لیے پیدا کیا؟ کسی کو کیا دکھی رہنے کے لیے پیدا؟ جی نہیں. اس بندے کو سمجھ آ گئی، اس بندے کو سمجھ آ گئی کہ خدا نے ہمیں دکھی رہنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور اپنی جی اٹھنے کی خوشی میں سب کو شامل کر لیا. ان عورتوں کو کہا جا کر سب کو خوشی کی خبر سناؤ، یہاں نہیں ٹھہرنا، یہ قبرستان ہے، یہ دکھ کی جگہ ہے، یہ اداسی کی جگہ ہے، یہ مردوں کی جگہ ہے، خوش رہو. وہ گیا. شام کو اس کے دوست آئے. انہوں نے کہا کہ گل اج بہنا بونا نہیں. انہیں نے کیا نہیں، ہوں تواڈے نال بہنا مک گیا، ختم ہو گئی بات. انہوں نے کہا اچھا ہویا کہ وہ پریشان ہو گئے. ہوں ظاہری گل ہے اننے سالاں دی دوستی ہوئے تو منٹاں چ تے نہیں چھٹن لگی. پھر جدوں نالے دوستی دا مرکز کوئی نہ کوئی پینا پیاؤنا سی، وہ پریشان ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلے اتوار تسی میرے نال گرجے جانا ہے، اگلے اتوار. انہوں نے کہا اگلے اتوار کیوں ہونا ہے؟ انہوں نے کہا اس اتوار جو ہویا اگلے اتوار بھی ہوئے گا. ان کو اگلے اتوار پھر گرجے لایا. تو اگلے اتوار میں بھی تلاوتیں یسوع مسیح کے جوٹنے کی تھیں، یہ جوٹنے کی منائی جا رہی تھی. اس نے پھر ان کو بھی بتایا. اس نے کہا سمجھ آئی جے؟ انہوں نے کہا ہن سمجھ آئی نا، اسی بھی اپنے آپ مسیح کہلاؤنے، لیکن یسوع مسیح میں جو جیتا ہے وہ نیا مخلوق ہے، نیا مخلوق. تو اس نے کہا مجھے تو اس دن سمجھ آ گئی تھی کہ اب ہم نے یہ جو دکھوں والی ڈھیری، میں دکھی رہتا تھا، یہ دکھوں والی ڈھیری سے اٹھ جانا ہے، پتھر ہٹ گیا ہے. تو غصے والے جو تھا نا اس کو سمجھ آئی. اس نے کہا لگتا مجھے بھی یہی ہے کہ میں نا غصے کی قبر میں بیٹھا رہتا ہوں. اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو مجھے فوراً غصہ آتا ہے، میں غصہ نکالتا رہتا ہوں. اور تیسرے نے بھی کہا میں بدلہ لینے والا تھا، میں لوگوں کو خود بھی بدلہ لیتا ہوں، لوگوں کو بھی بدلہ لینے کے لیے بھڑکاتا رہتا تھا. کئی نو ادھر کو دن توڑ دے، انج کر لو وہ کر لو، میں بھڑکاتا رہتا تھا. لیکن آج سمجھ آئی کہ یسوع مسیح میں جینا نئی زندگی ہے اور وہ نئی زندگی اب ہم نے گزارنی ہے. اس نے کہا خدا نے ہمیں کرونا سے بچایا اور یہ بھی نئی زندگی دی ہے، اور یہ کرونا کے بعد کی ایسٹر تھی، اس کرونا کے بعد کی ایسٹر تھی. انہوں نے کہا کرونا میں ہم سب چھپ کے زندگی گزاری اور اگلے سال میں کرونا کے بعد ایسٹر منایا، خوشی کے ساتھ منایا. جو آج ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم میں کون سا ہے جو دکھی رہتا ہے. جو دکھی رہتا ہے وہ دکھوں کی قبر سے باہر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ کہ ادھر ہی ٹھیک ہے. اور جو غصے کی قبر میں بیٹھا رہتا ہے، غصے کے قبرستان سے نکل آنا چاہیے کہ نہیں نکل آنا چاہیے؟ جی ہاں. اور جو بھڑکانے والا ہے، لڑانے والا ابھی لڑانے والا بننا چاہیے یا فرشتے کی مانند بن کر خوشخبری دینے والا بننا ہے؟ دوسروں کو بھی ڈرو مت، جا کر یسوع کے جی اٹھنے کی خبر دینی ہے. تو ہم پھر کون سا بن سکتے ہیں؟ لڑانے والے یا خوشخبری دینے والے؟ بھڑکانے والے کہ خوشخبری دینے والے؟ جو یہی ہماری زندگی ہے، مسیح میں جینا یہی ہے. یہی آج جس کی بھی زندگی میں یہ تبدیلی آ گئی اسی کی آج ایسٹر ہے، اسی کا جلالی جٹنے کی عید ہے. کیونکہ آج وہ خود اس کا دل جو ہے، اس کا من جو ہے وہ سب پریشانیوں سے باہر آ گیا ہے. جو میری دعا ہے خدا کو خوش رکھے، مجھے بھی خوش رکھے. ڈائسس میں یہ سال خاندانی تربیت کا سال ہے اور یہ تربیت ہم جاری رکھیں گے اور اپنے خاندانوں سے اداسیاں ختم کر سکتے کہ نہیں اداسیاں. اور دیکھیں ان 3 دوستوں میں جو بڑے گہرے دوست تھے، جن کی خوشی پھر بالآخر
خوشی کی جو آخری بات تھی وہ پینے پلانے پر جا کر ختم ہوتی تھی. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ ہماری خوشی پینے پلانے کی محتاج ہے. ہم محتاج ہیں. اگر پیتے پلاتے ہیں، چاہے سگریٹ پیے، چاہے کوئی چرس چرس پیے، خوشی ہمیں اس میں مل رہی ہے، ہم اس کی محتاج ہیں. لیکن اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنے سے خوشی ملے گی. چاہے چھوٹا کام کریں، وہ بڑے بڑے کام نہیں کریں، چھوٹا کام کریں، خوشی سے کریں. خوش رہنے کے لیے نہیں، خوشی کے ساتھ کریں. کبھی کبھی ہم پیتے تھے، اس نے کہا، ایک نے کہا ہم پیتے تھے خوشی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب ہم جیتے ہیں خوش رہنے کے لیے. اب ہم خوشی کے ساتھ جیتے ہیں. تو عزیزو، خوشی سے جینا چاہیے، یا ہماری خوشی کسی چیز پر کی محتاج ہے؟ ہم ویسی خوشی، جب ہم اپنے ایک شخص بدلا تو تینوں شخص بدلے. اگر گھر میں ایک شخص بدلے گا، اور وہ پتہ نہیں کون سا شخص ہوگا، وہ کون سا شخص ہوگا؟ گھر میں کسی نہ کسی کو تو بدلنا ہے. تو وہ کون سا شخص ہوگا جو اپنے گھر میں بدلے گا تو پھر گھر میں کچھ بدلا آئے گا. وہ کون سا شخص ہے؟ او والا، او والا، اے والا، او والا، کیا والا؟ جی میں تو آواز ذرا اونچی آ جائے تو کیا خیال؟ کون سا شخص بدلے گا تو خوشی آئے گی؟ جی میں ہی بدلوں گا، سب کچھ بدل جائے گا. خدا آپ سب کو بدلنے کی توفیق عطا کرے. آپ سب کو ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہوں.